Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategies. Applied Marketing Strategies का आज lecture number 31 है. Lecture number 31 में हम लोग review of applied strategies and controls देखेंगे. पिछले जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4 and 5 में हम लोगों ने implementation और control को देखा था. Implementation और control के अलावा अब हम जो है वी आर टूवर्ड्स द वेरी एंड, और हम इस वक्त देखना चाहते हैं कि हमारी जो भी अप्लाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनका एक ओवरऑल रिव्यू देखना चाहते हैं कि वो कैसे चेंज हो रही हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या क्या चेंजेस आए. एट द सेम टाइम हम लोग कुछ कंट्रोल मेजर्स को भी देखना चाहते हैं कि कैसे हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को एवेल्युएट करते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस को गेज करते हैं. तो ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे. पार्ट 5 इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट. इसमें सिर्फ हम लोग ओवरऑल स्ट्रैटेजीज का रिव्यू और कंट्रोल सिस्टम्स को देखने की कोशिश करेंगे. बिफोर वी गो फर्दर, What is the lecture agenda? आज हम किन सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं? आज हम देखना चाहते हैं what are the important trends in marketing. मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में क्या नए ट्रेंड्स आए हैं और कैसे मार्केटिंग प्रैक्टिस जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रही है. और हम ये देखना चाहते हैं कि जब मार्केटिंग प्रैक्टिसेस चेंज होती हैं तो उससे स्ट्रैटेजीज पे क्या इफेक्ट होते हैं. देन वी ऑल्सो वांट टू लुक एट व्हाट आर द की to effective internal marketing. What are the different keys to effective internal marketing? क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ आउट ऑफ द कंपनी नहीं होती बल्कि कंपनी के अंदर भी की जाती है. तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिग्निफिकेंटली इंटरनल मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकती. देन वी वुड ऑल्सो लाइक टू लुक एट हाउ हैज़ अप्लाइड साइड ऑफ मार्केटिंग इवॉल्व्ड. यानी कि जो मार्केटिंग की अप्लाइड साइड है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कैसे एवोल्यूशन आ रहा है और कैसे वो बेहतर से बेहतर हो रही हैं, और कौन से ऐसे यूं कह लीजिए मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से मार्केटिंग प्रैक्टिसेस और मार्केटिंग ओवरऑल चेंज हो रही है. एंड व्हाट टूल्स आर अवेलेबल टू हेल्प कंपनीज टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर मार्केटिंग एक्टिविटीज. हम जैसे कि मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि कंट्रोल एक्टिविटीज़ को देखेंगे, कंट्रोल मेजर्स को देखेंगे, हम उस गेज को समझने की कोशिश करेंगे, उस स्केल को समझने की कोशिश करेंगे जिससे आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज सही डायरेक्शन में जा भी रही हैं या नहीं. सो आज इन तमाम चीज़ों को हम कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर प्रॉपर. आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेंड्स इन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस. ट्रेंड्स इन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में हम देखना चाहते हैं कि मार्केटिंग प्रैक्टिसेस किस तरह चेंज हो रही हैं. उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को ओवरऑल चेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं री इंजीनियरिंग की. री इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि बिजनेस जो, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि बिजनेस जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का नाम है. फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं. री इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि इन तमाम डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को देखा जाए और उसमें उन तमाम प्रोसेसेस को, उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उनको या तो इंक्रीज़ किया जाए या उनको इम्प्रूव किया जाए, या ऐसे तमाम प्रोसेसेस जो हमारे फाइनल कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में कोई ना किसी तरह एड ऑन्स क्रिएट कर रहे हैं उनको एलिमिनेट किया जाए. तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, या इन सिंपल टर्म्स री इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हम तमाम ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें और फिर जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको रेक्टिफाई करें. देन आउटसोर्सिंग, दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड इन मार्केटिंग. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आउटसोर्सिंग को बहुत हद तक अडॉप्ट किया. फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंटरनेशनल ब्रांड है, आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं, सारा ली. सारा ली इज़ काइंड ऑफ हाई एंड क्लोथिंग वेयर, और इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन यूँ समझ लीजिए कि क्लोथिंग वेयर एंड एक्सेसरीज का डिपार्टमेंट को ये डील कर रही है. सो सारा ली की अगर हम बात करें तो सारा ली खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही.
most of the stuff that Sara Lee is selling under the brand name Sara Lee وہ آؤٹ سورسڈ ہے. اسی طرح بہت ساری ہماری سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اپنی ڈیولپمنٹ آؤٹ سورس کر دیتی ہیں. سو آؤٹ سورسنگ از اے کائنڈ آف اے نیو ٹرینڈ. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم پروڈکٹ کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو ہم ان تمام ایکٹیویٹیز پہ کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم پروفیشنسی رکھتے ہیں. ہم ایسی ایکٹیویٹیز جس میں پروفیشن نہیں ہے یا جس میں ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کو ہم نہیں کرنا چاہتے. فار ایگزامپل اگر آپ بات کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کی, جیسے ہمارے پاس یو کین سے ایئر بس ہے, ہمارے پاس بوئنگ ہے, ایسی تمام کمپنیز جو اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہ ہر کام خود نہیں کیا کرتی, بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے. ریزن بینگ دے وانٹ ٹو کنسنٹریٹ آن دیئر they want to concentrate on something which they can do the best. So this is one of the activity. Benchmarking کی جب ہم بات کرتے ہیں تو we are talking about all those activities جو مارکیٹ میں پریکٹس کی جاتی ہیں بٹ دے آر تھاٹ ایز دا بیسٹ پریکٹسز. ہم بینچ مارک اس چیز کو کرتے ہیں جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں اینڈ دین وی ٹرائی ٹو فالو دیم. ہم ان کو اپنے لیے ایک آئیڈیل مان لیتے ہیں اور پھر ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین سپلائر پارٹنرنگ. سپلائر پارٹنرنگ سے مراد یہ ہے کہ وی ڈونٹ تھنک آور سیلوز ایز سم تھنگ وچ از ڈسٹنکٹ فرام دا ہول سپلائی چین, بلکہ ہم سپلائی چین کو ایک پورا نیٹ ورک کنسیڈر کرتے ہیں, ایک نیٹ ورک انٹرپرائز کنسیڈر کرتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام لوگوں سے جو ہمارے سپلائر ہیں ان سے ایک قسم کی پارٹنرشپ کر لیں, ایک فٹرنیٹی ڈیولپ کریں تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر کے کنزیومر کے لیے زیادہ سے زیادہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ سپلائی کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم اوور آل نیٹ ورک کو پروفیٹیبل بنا سکیں. دین کسٹمر پارٹنرنگ, یعنی کہ اب آپ نے نیا کانسیپٹ سنا ہوگا کو کریشن کا, آپ نے سنا ہوگا کانسیپٹ کراؤڈ سورسنگ کا. کو کریشن اور کراؤڈ سورسنگ میں آپ کسٹمر کو اپنے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں, پروڈکٹ کے آئیڈیا ڈیولپمنٹ میں, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ میں شامل کرتے ہیں, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا سولوشن ڈیولپ کیا جائے جو کسٹمر کی جس میں ان پٹ ہو. دین مرجنگ. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں دیر ہیو بین لاٹس آف مرجرز اینڈ ایکوزیشنز, یعنی کہ دس از اے ٹرینڈ ان دا بزنس ورلڈ کہ بجائے کہ آپ اسکریچ سے ایک نیا برانڈ ڈیولپ کریں, ایک نئی کمپنی ڈیولپ کریں, یو ایکوائر دا کمپنی. اور اگر دو کمپنیز یہ سمجھتی ہیں کہ دے ہیو سم کائنڈ آف کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جائیں, مرج ہو جائیں, اور اس طرح جو ایک کمپنیز کی ایکسپرٹیز ہیں اس کو دوسری کمپنی یوز کر سکتی ہے اور دوسری کمپنی پہلی کمپنی کی ایکسپرٹیز پہ لیوریج کر سکتی ہے. دین گلوبلائزنگ. ہم نے دیکھا کہ انکریزنگلی ہم گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور پروڈکٹ کی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے. پروڈکٹ جو کبھی صرف کسی ایک خاص ملک کا خاصا ہوا کرتے تھے, ناؤ دے آر بینگ یوزڈ اینڈ یوٹیلائزڈ اینڈ کنزیومڈ ان آل پارٹس آف دا ورلڈ. فار ایگزامپل ہم چائنیز فوڈ کی بات کرتے ہیں, چائنیز فوڈ از ناٹ بینگ کنزیومڈ ان چائنا. اب دنیا کے ہر ملک میں چائنیز فوڈ لوگ کھا رہے ہیں. اسی طرح اٹالین فوڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو پیزا از این ایگزامپل وچ از بینگ کنزیومڈ بائی ایوری ون اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ تمام لوگ وہ تمام چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں جو کسی ایک خاص جغرافیکل ریجن میں یا کسی ایک خاص نیشنل باؤنڈریز کے اندر کنزیوم کیے جاتے تھے. بٹ انکریزنگلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از a kind of merger in the cultures, اور بہت ساری چیزیں جو کلچرل پروڈکٹ تھیں ایک ملک کا وہ دوسرے ملک استعمال کر رہے ہیں. دین فلیٹننگ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب مارکیٹنگ میں اسپیشلی آرگنائزیشن فلاسفی اس طرح کی بن گئی ہے کہ کم سے کم
مینجمنٹ لیئر ہوں، یعنی کہ جو کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہوتا ہے فرام کسٹمر ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ مینجمنٹ لیئر بہت ساری ہوتی ہیں. کسٹمر ایک سے فرنٹ ڈیسک کے بندے کو کوئی کمپلین کرتا ہے، جب تک وہ ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو کوئی نہ کوئی ایکشن لے کے اس پرابلم کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں یا پروڈکٹ امپروومنٹ کا کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں، کمیونیکیشن میں نوائز کی وجہ سے انفارمیشن بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح جو بھی ٹاپ مینجمنٹ سے جو بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں، وہ فائنلی ان لوگوں تک جو فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھے ہیں، جو آپ کے کنزیومر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ان تک پہنچنے تک وہ بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اس ڈسٹارشن کو کم کرنے کے لیے دیر ہیز بین این انکریزنگ ٹرینڈ ویئر وی آر ٹرائنگ ٹو چاپ آف مینجمنٹ لیئرز. دین ایکسلریٹنگ، ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹائم ہے ٹورڈز ڈیولپنگ اے پروڈکٹ، یعنی کہ پروڈکٹ کے کانسیپٹ سے لے کے فائنل آفرنگ تک، وہ دن بہ دن سکویز ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ یو ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دا مارکیٹ ڈائنامکس اینڈ چینجز. سو ہم ایک ایکسلریٹنگ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں مارکیٹنگ ایفرٹس میں. دین امپاورنگ، ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ فریکوینٹلی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، دے آر امپاورنگ دا پیپل ہو آر انٹریکٹنگ ود دا کنزیومر. یعنی کہ پہلے اگر آپ کوئی کام کروانے کسی سے بزنس سینٹر پہ جاتے تھے تو پیپل ہیڈ ٹو سیک اپروول فرام دیئر سینئرز، مینیجرز، فلور مینیجرز. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ the people who are interacting with the consumer, they have been empowered to take decisions. So this is the way ہماری جو مارکیٹنگ کا انوائرمنٹ ہے، جو میکرو انوائرمنٹ ہے پلس مائکرو انوائرمنٹ ہے، اٹ از چینجنگ. اور ان فیکٹرز کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیکٹرز آپ کو مجبور کریں گے کہ جو بھی آپ کی اسٹریٹجیز ہیں آپ اس کو ری تھنک کریں، ریویو کریں اور پھر اس میں امپروومنٹس لائیں. یعنی کہ جب بھی آپ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائیں، اپلائیڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی جب ہم بات کریں گے تو ہم لوگوں کو ان فیکٹرز کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اور ان کو آپ بغیر دیکھے، ان کو بغیر سمجھے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایوری اسٹریٹجی دیٹ یو آر گوئنگ ٹو میک از باؤنڈ ٹو فیل اگر آپ ان ٹرینڈز کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتے. Now moving forward, what we want to look at is the network enterprise. جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اب کمپنیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک نیٹ ورک کا حصہ سمجھتی ہیں. یعنی سپلائی چین میں، یا اس کو یوں کہہ لیجیے ویلیو چین میں، جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہی ہیں تاکہ وہ فائنل کنزیومر کے لیے ایک پروڈکٹ پروڈیوس کر سکیں جو اس کی نیڈز اینڈ وانٹس کا سلوشن ہو، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ کوڈ ایڈ ویلیو ٹو دا فائنل کنزیومر. تو دس concept of network enterprise has created a new phenomena, a new paradigm, which is altogether different from what we had 100 years ago. So اس پیراڈائم میں ہم لوگوں کو ایک چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، دیٹ از انٹرنل مارکیٹنگ. یعنی کہ ہم مارکیٹنگ کی جب بات کرتے ہیں تو مارکیٹرز یہ سمجھ بیٹھتے ہیں دے آر کسٹوڈین of consumer interaction. However, this is not true. آج کے کمپیٹیٹیو دور میں، آج کے نیٹ ورک دور میں، جس میں جو آپ کا مائکرو انوائرمنٹ ہے اور جو میکرو انوائرمنٹ ہے، اٹ ہیز بیکم ویری ڈائنامک. تو اس روبسٹ انوائرمنٹ میں، اور کائنڈ آف انوائرمنٹ which is in a constant which is constantly changing, اور it has a flux. تو ایسے انوائرمنٹ میں بڑا مشکل ہے کہ آپ انٹرنل مارکیٹنگ کے بغیر سروائیو کر سکیں. انٹرنل مارکیٹنگ آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ، ہر فنکشنل ڈپارٹمنٹ کے اندر کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ آپ کو اپنے ہر فنکشنل ایریا کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ وی آر ڈوئنگ دس اسپیسیفک فنکشن فار دا کنزیومر، تاکہ ہم فائنل کنزیومر کے لیے ویلیو ایڈ کر سکیں. سو اس میں ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ نئی سے نئی ریسرچ کرے اور نئے پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ریکوائرڈ ہے
اس کو ٹیسٹ کرے اور اس کو امپروو کرے. لیکن کس ٹیکنالوجی کے بارے میں ریسرچ کی جائے, کس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈا جائے, دس از اے کوشچن, اور دا آنسر ٹو اٹ از ویری سمپل. ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ نہیں کرنی جو ہم کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہمیں اپنی ایبلٹیز کو ایکسپلور نہیں کرنا, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسٹمر کی نیڈ کیا ہے, کسٹمر کی وانٹ کیا ہے, اور اس کے مطابق ہم کیا سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور اس سولوشن کے لیے جو بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہمیں ایکٹیویٹی ریکوائرڈ ہے, جو بھی ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے, وی ہیو ٹو کیٹر ٹو دیٹ. دین پرچیزنگ, یعنی کہ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کا جو فنکشن ہے, that is not to purchase everything or anything which is low cost or which is cheap, بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ تمام مٹیریلز پرچیز کیے جائیں جو فائنل کنزیومر ویلیو کرتا ہے. دین مینوفیکچرنگ, مارکیٹنگ اینڈ سیلز, ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ فائنل کنزیومر کو مائنڈ میں رکھ کے اپنی ایکٹیویٹیز کو فارمولیٹ کریں, اور اپنی ایکٹیویٹیز کو اس کے علاوہ کسی اور کرائیٹیریا پہ بیس کر کے اپنے آبجیکٹیوز یا اپنی ایویلیویشن نہ کریں. دین لاجسٹک, اکاؤنٹنگ, فائنینس, پبلک ریلیشنز, ادر کنزیومر کانٹیکٹ پرسنل, ان تمام کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم کنزیومر سینٹرک آپریشنز رکھیں, اور اس کے لیے مارکیٹرز کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ انٹرنل مارکیٹنگ کریں اور تمام فنکشنل ڈپارٹمنٹس کو اس چیز پہ راغب کریں. دین آرگنائزنگ دا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, ہمیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو کس طرح سے آرگنائز کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھ لیا کہ ہم کس قسم کی فنکشنز پرفارم کریں گے, پروموشنز کے لیے کیا کریں گے, ڈسٹریبیوشن کس قسم کی ہوتی ہے, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, مائکرو انوائرمنٹ کی اسکیننگ کیسے ہوگی, میکرو انوائرمنٹ کو کیسے دیکھیں گے, یہ تمام چیزیں تو ہم نے دیکھ لیں. لیکن ہمارے جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے, اور اس کو کیسے آرگنائز کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو اس کو آرگنائز کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ون از فنکشنل آرگنائزیشن, یعنی کہ ہم فنکشن کی بیسس پہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو آرگنائز کرتے ہیں, یعنی کہ یہ سیلز کا بندہ ہے, یہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا بندہ ہے, یہ مارکیٹنگ سروسز کا بندہ ہے. تو اس طرح ہم مختلف طریقوں سے فنکشنز کی بیسس پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دین جیوگرافیکل آرگنائزیشن, یعنی کہ نارتھ ڈپارٹمنٹ, ساؤتھ ڈپارٹمنٹ, جیسے فار ایگزامپل کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ملٹیپل طریقے سے آرگنائز کرتی ہیں, یعنی فنکشنل آرگنائزیشن بھی ہوتی ہے اور جیوگرافیکل آرگنائزیشن بھی ہوتی ہے. جیوگرافیکل آرگنائزیشن میں وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے سیلز ڈپارٹمنٹ ہے فنکشنل آرگنائزیشن, اور جیوگرافیکلی اس میں پھر وہ ڈویژنز کر دیتے ہیں کہ نارتھ کا سیلز ڈپارٹمنٹ, سینٹر کا سیلز ڈپارٹمنٹ اور ساؤتھ کا سیلز ڈپارٹمنٹ. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نارتھ سیلز یا نارتھ کا سیلز ڈپارٹمنٹ, اس سے مراد ہے اسلام آباد اینڈ ابو. جب ہم سینٹر کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں سینٹر سے مراد یہ ہوتا ہے لاہور اینڈ دا سراؤنڈنگ ریجن, اور جب ہم ساؤتھ کی بات کرتے ہیں تو کراچی اینڈ سراؤنڈنگ ریجن. تو ہم لوگوں نے پہلے فنکشنل جو ہے وہ فنکشنلی آرگنائز کیا, اور پھر اس کے بعد فنکشنل آرگنائزیشن کے بعد ہم نے اس کی جیوگرافیکل آرگنائزیشن کر دی. دین پروڈکٹ اور برانڈ مینجمنٹ آرگنائزیشن, اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں. مارکیٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے میٹرکس مینجمنٹ آرگنائزیشن, یعنی کہ ہم ڈفرینٹ فنکشنل ایریا سے ٹیمز بنا دیتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ فنکشنل ایریاز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مل کے مینج کرتے ہیں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو. ناؤ لیٹس لک ایٹ فنکشنل آرگنائزیشن ان ڈیٹیل, یعنی کہ
اس کو سمپلی میں اس طرح بتا دوں کہ مارکیٹنگ کا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے نیچے مینیجر ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے, یہ مارکیٹنگ ایڈمنسٹریشن مینیجر, یا پھر اس کے نیچے ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ اینڈ سیلز پروموشن مینیجر, سیلز مینیجر, مارکیٹنگ ریسرچ مینیجر اینڈ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ مینیجر. یعنی کہ ہم نے جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں مارکیٹنگ فنکشنز, اس کی بیس پہ ہم لوگوں نے پورے ڈپارٹمنٹ کو آرگنائز کیا ہے. دین پروڈکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن. پروڈکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کسی پروڈکٹ کے بیسس پہ ہم پورے ڈپارٹمنٹ کو آرگنائز کرتے ہیں. ان ڈپارٹمنٹس میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پروڈکٹس اور جو پروڈکٹ لائنز ہیں, دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. اس کیس میں پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فگریٹیولی جو پروڈکٹ مینیجر ہے, جیسے کہ اس ڈائیگرام میں ہم شو کر رہے ہیں کہ برانڈ اور پروڈکٹ مینیجر از ایٹ دا سینٹر, اور پھر باقی تمام چیزیں جیسے ایڈورٹائزنگ ایجنسی, میڈیا, پروموشن, پیکیجنگ, پرچیزنگ, پبلسٹی, سیلز فور, مارکیٹنگ, ریسرچ, فسکل, لیگل, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, مینوفیکچرنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن, یہ تمام لوگ یہ تمام فنکشنز جو ہیں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. اس کو آپ ہب اینڈ اسپوک ماڈل بھی کہتے ہیں. ناؤ اس ہب اینڈ اسپوک ماڈل میں ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ برانڈ مینیجر فگریٹیولی از ایٹ دا سینٹر, اور باقی تمام آپریشنز اس کو ہیلپ کرتے ہیں تاکہ جو بھی پروڈکٹ کے یا برانڈ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو میٹ کیا جا سکے. ٹاسک پرفارمڈ بائی برانڈ مینیجرز. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سینٹر میں برانڈ مینیجر ہے وہ کیا ٹاسک پرفارم کرتا ہے. ڈیولپ لانگ رینج اینڈ کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی فار ایچ پروڈکٹ, یعنی کہ ہر پروڈکٹ کے لیے لانگ ٹرم اور کمپٹیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرنا. پریپیئر اینول مارکیٹنگ پلانز اینڈ سیلز فور کاسٹ, یعنی کہ آپ پوری بزنس پلاننگ کرتے ہیں کہ کتنی آپ سیلز کر سکیں گے اور مارکیٹنگ پلان کیا ہوگا, اس میں کیا بجٹری ریکوائرمنٹس ہیں ہماری. تو ایک کمپلیٹ مارکیٹنگ پلان دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہماری کیا سیلز فورکاسٹ ہیں, ہم لوگ کتنی سیلز جنریٹ کر سکیں گے. ورکنگ ود ایڈورٹائزنگ اینڈ مرچنڈائزنگ ایجنسیز ٹو ڈیولپ کیمپینس, یعنی کہ جو آپ کا برانڈ مینیجر ہوتا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ اور مرچنڈائزنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کیمپینز کو ڈیولپ کرے. کیونکہ جو بھی یوں سمجھ لیے برانڈ مینیجر ہے, ہی از دا کسٹوڈین آف برانڈ آئیڈینٹی. اس نے برانڈ آئیڈینٹی کو, جو بھی آپ نے برانڈ کریٹ کیا ہے اس کی جو آئیڈینٹی ہے, جو ڈیزائربل اس کی امیج ہے, اس کو پروجیکٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہی ہیز ٹو ورک ود ایڈورٹائزنگ ایجنسیز. انکریز سپورٹ آف دا پروڈکٹ امنگ چینل ممبرز, ان چینل ممبرز کے لیے جو سپورٹ ہوتی ہے, فار ایگزامپل ڈسٹریبیوشن والوں کو سپورٹ چاہیے, پروموشنز والوں کو سپورٹ چاہیے, وہ ساری سپورٹ پرووائڈ کرنا, دیٹ از دا ڈیوٹی آف برانڈ مینیجر. دین گیدر کنٹینیوس انٹیلیجنس آن پروڈکٹ پرفارمنس اینڈ کسٹمر ایٹیٹیوڈس, یعنی کہ پروڈکٹ کیسا مارکیٹ میں پرفارم کر رہا ہے, لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اس بارے میں انٹیلیجنس گیدر کرنا کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ کمپیٹیٹر کے لحاظ سے کتنا بہتر ہے یا کتنا برا ہے. اس تمام انفارمیشن کو اکٹھا کرنا اور پھر اس پہ ڈیسیژن لینا, یہ برانڈ مینیجر کا کام ہے. دین انیشیٹ پروڈکٹ امپروومنٹ, یعنی جب میں نے کہا ڈیسیژن لینا تو وہ انیشیٹ کرتا ہے پروڈکٹ امپروومنٹس کو, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مارکیٹ میں یہ پرابلمس ہیں, ہمارا پروڈکٹ اس وجہ سے انڈر پرفارم کر رہا ہے, اس لیے ہم لوگوں کو ان ایریاز میں اپنے پروڈکٹ کو امپروو کرنا چاہیے. کئی بار اٹ از ان دا پرویو آف برانڈ مینیجر, بٹ ایٹ ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ یہ اٹ بیکمز آؤٹ آف ہز ریلیم, تو اس کیسز میں ہی ہیز ٹو گیو ریکمینڈیشنز ٹو ہائر اپ سینئر مینجمنٹ تاکہ وہ ڈیسیجنز لے سکے. دین
we want to see the type of product teams. جب ہم پروڈکٹ ٹیمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 قسم کی ٹیمز آتی ہیں: ورٹیکل پروڈکٹ ٹیم، ٹرائنگولر پروڈکٹ ٹیم اور ہارزنٹل پروڈکٹ ٹیم. اس میں جو میں نے ایبریویشنز یوز کیے ہیں اس کی میں نے نیچے دے دی ہے. پی ایم اسٹینڈس فار پروڈکٹ مینیجر، اے پی اسٹینڈس فار ایسوسیٹ پروڈکٹ مینیجر، پی اے اسٹینڈس فار پروڈکٹ اسسٹنٹ، آر اسٹینڈس فار مارکیٹنگ ریسرچر، C stands for communication specialist, S stands for sales manager, D stands for distribution specialist, F stands for finance and accounting specialist, E stands for engineer. ورٹیکل جب ہم پروڈکٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں تو سب سے اوپر ہمارے پاس پروڈکٹ مینیجر ہوتا ہے، اس کے نیچے جو ہے اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر ہوتا ہے، اینڈ دین پروڈکٹ اسسٹنٹ ہوتا ہے. whereas ٹرائنگولر میں ہمارے پاس پروڈکٹ مینیجر ہوتا ہے اور اس میں ریسرچ ٹیم ہوتی ہے آپ کی، یا مارکیٹ ریسرچرز ہوتے ہیں، اینڈ دین یو ہیو کمیونیکیشن اسپیشلسٹ. however in flat horizontal structure of team آپ کے پاس پروڈکٹ مینیجر ہوتا ہے اور اس کے نیچے انجینئرنگ، فائنانس، ڈسٹریبیوشن اسپیشلسٹ اور آپ کے مارکیٹ ریسرچر، آپ کے کمیونیکیشن اور آپ کے سیلز مینیجر، یہ تمام اس کے نیچے ہوتے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہیں فنکشنلی جس میں ہم لوگوں کو ارینج کر سکتے ہیں. ناؤ کیٹیگری مینجمنٹ. کیٹیگری مینجمنٹ میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ ہم لوگ ایک اور طریقہ ہے مینج کرنے کا، دیٹ از کیٹیگری مینجمنٹ، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی کیٹیگری کو ایک مینیجر کے حوالے کر دیا جائے اور وہ پوری کیٹیگری کو مینج کرتا ہے. اور بہت ساری کمپنیز نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے. فار ایگزامپل Procter and Gamble is one of the big companies جنہوں نے کیٹیگری مینجمنٹ کی ٹیکنیک کو اپنایا، یعنی کہ ہر پروڈکٹ کیٹیگری کے لیے وہ ایک پروڈکٹ مینیجر بنا دیتے ہیں اینڈ دے آر سپوز ٹو ٹیک کیئر آف دا پروڈکٹ کیٹیگری. فار ایگزامپل اگر ہم یونیلیور کی بات کریں تو یونیلیور کے پاس شیمپوز ہیں، یونیلیور کے پاس سوپس ہیں، یونیلیور کے پاس ڈٹرجنٹس ہیں. تو ہر پروڈکٹ کیٹیگری کے لیے وہ ایک کیٹیگری مینیجر بنا دیتے ہیں جس کا کام ہے اس کیٹیگری میں تمام برانڈز اور تمام اس کے ڈینومینیشنز اس کو مینیج کرنا، یعنی کہ جتنے بھی برانڈز ہیں، جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، ان کی پروڈکٹ لائنز کو مینیج کرنا اور اوور آل پوری کیٹیگری کو مینیج کرنا. سو دس از ون آف دا ویز جس میں ہم پوری کی پوری کیٹیگری کو مینیج کرتے ہیں. دین مارکیٹنگ مینجمنٹ آرگنائزیشن. ہم لوگوں نے ڈفرنٹ آرگنائزیشنس کو ڈسکس کیا تھا، اس میں ایک میں نے کہا تھا جس کو اب ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے، دیٹ واز مارکیٹنگ مینجمنٹ آرگنائزیشن. What is marketing management organization and how it is different from the functional organization of marketing department? When customer falls into different user groups with distinct buying preferences and practices, a marketing management organization is desirable. یعنی کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ آرگنائزیشن اس وقت کی جاتی ہے جس وقت کنزیومر ہیو ڈفرینٹ پریفرنسز اور پریکٹسز میں بھی فرق ہوتا ہے. یعنی کہ جو بائنگ پریفرنس ہے وہ کنزیومر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور جو بائنگ پریکٹس ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ایسے کیسز میں جو ہم ٹیکنیک یوز کرتے ہیں دیٹ از کالڈ مارکیٹ مینجمنٹ، یعنی کہ ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی مارکیٹ ہے، کس قسم کے یوزر گروپس ہیں. ہم بیسڈ آن دیئر پریفرنسز، بیسڈ آن دیئر بائنگ پریکٹسز اینڈ بائنگ پریفرنسز ہم ان کو ڈفرینٹ مارکیٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہر مارکیٹ کو ایک اپنی کمپنی سے ایک بندہ اسائن کر دیتے ہیں جو اس اسپیسیفک
مارکیٹ کو دیکھے گا. ہم لوگوں نے بالکل بڑے سٹارٹ کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے ڈفرینشیٹ کیا تھا اکنامک مارکیٹس کو اور مارکیٹنگ میں جو مارکیٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگ بیسڈ آن دیئر پریفرنسز، بیسڈ آن دیئر بائنگ بیہیویئر ہم لوگ مارکیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم لوگ پورٹ فولیوز اسائن کرتے ہیں ڈفرینٹ مینیجرز کو. مارکیٹ مینیجرز سپروائز سیورل مارکیٹ ڈیولپمنٹ مینیجرز، مارکیٹ اسپیشلسٹ اور انڈسٹری اسپیشلسٹ. اس مارکیٹ مینیجر جس کو ہم نے وہ مارکیٹ اسائن کی ہے اس بیسڈ آن دیئر پریفرنسز، بیسڈ آن دیئر بائنگ بیہیویئر اور بائنگ پریکٹسز، اس مینیجر کے انڈر سیورل مارکیٹ ڈیولپمنٹ مینیجرز ہوتے ہیں، اس کے انڈر مارکیٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا انڈسٹری اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کی اگر ایک ایگزامپل دے دوں تو میرے خیال سے یہ ذرا کلیئر ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ہماری سے ہم ایک بینک میں ہیں، تو بینک میں کچھ لوگ ہیں جو بینک کے اندر آ کے ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے مل کے کسی مینیجر سے کمیونیکیٹ کر کے، کسی کیشیئر سے انٹریکٹ کر کے. they prefer to do their banking inside a building, لیکن کچھ لوگ ہیں which can do their transaction online. تو ہمارے پاس دو distinct markets بن گئی. ایک وہ جو بینکنگ فزیکل پریمیسز میں کر سکتے ہیں اور کرنا پسند کرتے ہیں، اور ایک وہ جن کی پریفرنس از آن لائن بینکنگ. تو ہم ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ بینکنگ کون کر رہا ہے اور جو آپ کی ٹریڈیشنل بینکنگ ہے یہ کون کر رہا ہے. تو دو ہمارے پاس ڈفرینٹ مارکیٹس بن جائیں گی اور اس کے لیے ہم ہر مارکیٹ کے لیے ایک مارکیٹنگ مینیجر رکھ لیں گے. سو ان مارکیٹ مینیجرز کے انڈر جو ہے پھر سیورل مارکیٹ ڈیولپمنٹ مینیجرز ہوں گے، مارکیٹ اسپیشلسٹ ہوں گے جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس مارکیٹ کو کیٹر کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کیا ٹیکنالوجیز چاہیے، کن ریسورسز کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ہمیں سیکیور نیٹورکس کی ضرورت ہے فار سے آن لائن بینکنگ، اور ہمیں کنوینئنٹ پرائم لوکیشن پہ پریمیسز کی ضرورت ہے فار ٹریڈیشنل بینکنگ. سو آپ کو کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، کیا آپ کی ضروریات ہوں گی، یہ مارکیٹ اسپیشلسٹ یا انڈسٹری اسپیشلسٹ آپ کو اس بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. مارکیٹ مینیجرز آر اسٹاف پیپل ود ڈیوٹیز لائک دوز آف پروڈکٹ مینیجرز. They develop long range and annual plans for their markets. یعنی کہ یہ لانگ رینج اور اینول پلانز بناتے ہیں آپ کی مارکیٹ کے لیے. اینڈ they are part of the staff. اور یہ بالکل اسی طرح جس طرح پروڈکٹ مینیجرز ہوتے ہیں. Companies organized in this way are called market centered organization. Market centered یا market centric organizations اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ they base their operations in accordance to the market they are catering. That's why they are called market centric or market centered organization. Now, building a creative marketing organization. یعنی کہ ہم جب اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بہت ساری اسٹریٹجیز دیکھی، لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کیسے کریٹیوٹی ڈالیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگ آفر کرتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن وہ کمپنی سروائیو کرتی ہے جس کے پروڈکٹ میں کریٹیوٹی ہو، جس کے کمیونیکیشن میں کریٹیوٹی ہو، جس کے پروموشنز کے علاوہ جس کی ڈسٹریبیوشن میں کریٹیوٹی ہو. یعنی کریٹیوٹی از ناٹ آل اباؤٹ ناولٹی بٹ اٹ از اباؤٹ ہاؤ ڈفرینٹ اور کیسے کنزیومر کو سمجھتے ہوئے آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈیزائن کیا. سو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈیولپنگ اے کمپنی وائڈ پیشن فار کسٹمر. یعنی کہ ہر بندہ کنزیومر سینٹرک ہو، کسٹمر سینٹرک ہو، کہ
کیسے میں اس چیز کو بہتر بنا سکتا ہوں فائنل کنزیومر کے لیے. اگر فائنانس ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں کیسے اپنے فائنینشیل آپریشنز کو بہتر کر سکتا ہوں تاکہ کمپنی اچھا پرفارم کر سکے. اسی طرح مینوفیکچرر ہے وہ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سوچے کہ میں کیسے کوشش کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا پر یونٹ ڈیفیکٹ ریٹ ہے وہ کم سے کم ہو یا کنفارمنس کوالٹی کو ہم میٹ کر سکیں. تو ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ان تمام ڈپارٹمنٹس کو اسٹرائیو کرنا چاہیے. دین آرگنائزنگ اراؤنڈ کسٹمر سیگمنٹس انسٹیڈ آف پروڈکٹس, یعنی کہ ہم اپنی جتنی بھی مارکیٹنگ آپریشنس ہیں, آرگنائزیشن آپریشنس ہیں, یہ پروڈکٹ سینٹرک نہیں ہونے چاہیے بلکہ سیگمنٹ سینٹرک ہونے چاہیے. یعنی کہ ہم ہر سیگمنٹ کو دیکھیں کہ یہ اس اسپیسیفک سیگمنٹ کی کیا نیڈس ہیں, ان نیڈس کو کیسے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے, مارکیٹ آفرنگ کس قسم کی ہونی چاہیے. تو ان تمام سوالوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ڈپارٹمنٹس میں یہ چیز انکلکیٹ کریں کہ دے بیکم سیگمنٹ سینٹرک. دین انڈرسٹینڈنگ کسٹمرز تھرو کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ. دیکھیے ریسرچ کے دو قسمیں ہیں, one is empirical and quantitative and other is qualitative which gives you rich information. For example آپ کنزیومر کے انٹرویوز کرتے ہیں, فوکس گروپ کرتے ہیں, آپ ایتھنوگرافیز کرتے ہیں جہاں پہ آپ کنزیومر کے ساتھ بیٹھ کے کنزیومر کے گروپس میں رہ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تمام طریقے جو ہیں جو کنزیومر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے, ان تمام طریقوں کو فلرش کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ پاسبل ہی ہوتے ہیں تھرو کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو کنزیومر ریسرچ. تو اس کو وی شوڈ کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ کنزیومر کی انڈرسٹینڈنگ اور کنزیومر کے بارے میں ریسرچ بیکمز امپورٹنٹ فار کمپنی. اور کمپنیز جو ہیں اس بارے میں سوچیں, ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو امپورٹنس دیں. دین موونگ فارورڈ وی وانٹ ٹو سی واٹ CEO کین ڈو ٹو کریٹ اے مارکیٹ اور مارکیٹنگ فوکسڈ کمپنی. کنونس سینئر مینجمنٹ آف دا نیڈ ٹو بیکم کنزیومر فوکسڈ, یعنی کہ کنزیومر فوکسڈ کیوں ہونا چاہیے یہ آپ کو سینئر مینجمنٹ کو سمجھانا چاہیے. اپوائنٹ سینئر مارکیٹنگ آفیسر اینڈ مارکیٹنگ ٹاسک فورس, یعنی کہ CEO کو چاہیے کہ ایک سینئر مارکیٹنگ آفیسر, یعنی کہ جو کہ آپ کا یوں سمجھ لیں کاز چیمپئن ہو, جیسے مختلف کازز ہوتے ہیں اس کے لیے ایک اسپیسیفک بندہ ہوتا ہے جو اس کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرے, جو لوگوں کو اس کی امپورٹنس سمجھائے اور اس کے پاس کچھ اتھارٹی بھی ہو. تو اس کے لیے آپ کو ایک سینئر مارکیٹنگ آفیسر اور ایک مارکیٹنگ ٹاسک فورس کی ضرورت پڑتی ہے. گیٹ آؤٹ سائڈ گائیڈنس, جہاں پہ آپ کے پاس پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں اور آپ ان ہاؤس اس کو سالو نہ کر سکیں تو یو کین آلویز ہیو دا آپشن آف کنسلٹنسیز. اینڈ CEOs should know this, should think about this کہ وہ ہر چیز میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہر کام نہیں کر سکتا. کچھ چیزوں میں they should seek outside guidance. Change the company's reward and measurement system, یعنی کہ بجائے کہ آپ ٹائم سینٹرک یا پروڈکٹ یا سیل سینٹرک آپ اپنا کمپنسیشن پلان بنائیں یا ریوارڈ سسٹم بنائیں, آپ کو اس کو مارکیٹ پرفارمنس بیسڈ اور کنزیومر سروس بیسڈ ریوارڈ سسٹم بنانا چاہیے. یعنی کہ مارکیٹ میں آپ کی اوور آل کمپنی کی پرفارمنس کیا ہے, مارکیٹنگ کے جو پرفارمنس ہے اس کے انڈیکیٹرز کیا کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کا کسٹمر کتنا سیٹسفائیڈ ہے,
آپ کا مارکیٹ شیئر کتنا ہے, شیئر آف مائنڈ, شیئر آف ہارٹس کتنا ہے. اس کی بیسس پہ آپ اپنا ریوارڈ سسٹم ڈیزائن کریں. ہائی اسٹرانگ مارکیٹنگ ٹیلنٹ, ایسے لوگ وچ ہیو نیچرل نیک فار مارکیٹنگ, ان لوگوں کو ہائر کریں, نہ کہ وہ لوگ جو پیپل فرینڈلی نہیں ہے, جن میں پیپل اسکل نہیں ہے, ان کو نہ ہائر کریں, بلکہ ایسے لوگ who are happy to be around people, who are consumer focused, who have consumer in their minds, who think consumer is right and consumer comes first. ایسی مینٹیلٹی کے لوگوں کو ہائر کریں. Then developed strong in-house market training programs, یعنی کہ صرف آپ لوگوں کو ہائر نہیں کریں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کے بزنس کی کچھ نیڈز ہیں, ان نیڈز پہ ضروری نہیں ہے ہر بندے نے اسکلز ڈیولپ کی ہوں, اس لیے آپ کو ایک ان ہاؤس مارکیٹ ٹریننگ پروگرام ہونا چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ بی اے اسٹرانگ ٹریننگ پروگرام جس میں آپ ان لوگوں میں جن میں آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ہے ان کو ٹرین کریں, ان کو بتائیں کہ یہ اسکلز آپ کو اور ریکوائرڈ ہیں. دین install a modern marketing planning system. Market planning systems بہت سارے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, جس میں پوری طرح سے آپ کے پروسیسز کی ڈیجیٹائزیشن اینڈ کمپیوٹرائزیشن پاسبل ہے. ایسے مارکیٹنگ سسٹمز کو انکلکیٹ کریں اپنے سسٹم میں تاکہ یو آر بیٹر able to take the right decisions in the right time. Establish an annual marketing excellence recognition program, یعنی کہ جو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کی ریکگنیشن کے لیے ان کو ریوارڈز دیے جا سکتے ہیں, ایوارڈز دیے جا سکتے ہیں. تو you should have this kind of programs. اس کے بعد you should also shift from department focus to process outcome focus, یعنی کہ ڈپارٹمنٹ پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے بلکہ you should try to get things done, اور اس کے لیے فوکس آپ کا پروسیسز پہ ہونا چاہیے. and empower the employees. Empowerment is very important. جہاں پہ آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں وہاں پہ ریزلٹس بہت بہتر ہوتے ہیں. جہاں پہ power is concentrated in few hands, وہاں پہ there are lots of troubles. Then what we wanted to discuss today is corporate social responsibility. Corporate social responsibility کیا ہے؟ ہم اس میں 3 چیزیں دیکھتے ہیں. Socially responsible behavior, ethically responsible behavior, ethical behavior, and then your legal behavior. سب سے ٹاپ پہ آپ کا سوشل ریسپانسبل بیہیویئر ہے. سوشل ریسپانسبل بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ وہ بیہیویئر which is not bound by ethics, which is not bound by legality, مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ this is right for the society. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ consumer are more and more sensitive to social issues. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کمپنی کا پروڈکٹ وہ خرید رہے ہیں آر دے سوشلی ریسپانسبل. آج کل کا روبسٹ میڈیا, انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز, سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس اور دوسرے میڈیمز, they have enabled people to talk to each other and interact with each other and get information in an instant. تو ایسے تمام ٹیکنالوجی کی پریزنس میں یہ بڑا مشکل ہے کہ اگر آپ سوشلی رسپانسبل نہیں ہیں تو آپ لوگوں کی نظروں سے بچ جائیں گے. پیپل ول کرٹیسائز یو, اور الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ آپ کے اسٹاکس پہ ہوگا اور آپ کی سیلز پہ ہوگا, کیونکہ پیپل ول اسٹاپ بائنگ یور پروڈکٹ بیکاز آف اینی تھنگ یو ڈیڈ وچ واز سوشلی irresponsible. So this is the highest moral ground. لیکن اس کے بعد the second tier of morality comes from ethical responsibility. یعنی کہ ethically کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے. ethics آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ یعنی کہ آپ ایک کام کرتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے لیگلی تو صحیح ہو لیکن ایتھیکلی
اٹس ناٹ رائٹ. یعنی کہ آپ کنزیومر کے اگر ہم کنزیومر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کنزیومر کو ہم نے اتنی انفارمیشن دی جتنی اس کو ریکوائرڈ تھی, لیکن ایتھیکلی یو ہیو ٹو ٹیل کہ اس سے آپ کو کیا کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ سر درد کی دوائی جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں, لیگلی اٹ از رائٹ ٹو سیل پین کلرز, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس سے کچھ سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. تو دس از یور ایتھیکل رسپانسبلٹی کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے. اب this has become legal responsibility as well, کہ جہاں پہ آپ کو سائیڈ افیکٹس یا پرابلمس جو which can arise from the use of certain products وہ آپ کو بتانے ہوتے ہیں. لیگل is the lowest moral ground, جہاں پہ آپ وہ تمام کام کرتے ہیں جو اس وجہ سے آپ کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو it becomes illegal. تو لیگیلٹی از دا لوئسٹ مورل گراؤنڈ, جہاں پہ آپ صرف چیزوں کو اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیگل ہیں. اس کے بعد اگر آپ مورالٹی پہ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں تو یو بیکم مور ایتھیکل اینڈ دین یو بیکم مور سوشلی رسپانسبل. دین کنٹرول پروسیس. کنٹرول پروسیس آرگنائزیشن میں مارکیٹنگ کو دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے. نمبر 1 از what do we want to achieve, ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, that is your goals. Then what is happening, اب ہو کیا رہا ہے, that is called performance measurement. Then why it is happening, that is performance diagnosis. And then the last thing is what should we do about it, that is corrective action. So controls میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گولز کیا سیٹ ہوئے تھے, کیا وہ گولز اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہم پرفارمنس کو میجر کرتے ہیں. پرفارمنس میں ایک ہم اپر اینڈ لوور لمٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اگر ان لمٹس میں رہے تو اٹ از ایکسیپٹیبل. اگر اس سے زیادہ ڈیویٹ کرے اور ڈیویشن اس سے زیادہ انکریز کر جائے تو دس از سم تھنگ وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ہماری 10,000 سیل ہوگی, 11,000 ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, 9,000 ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن 12,000 ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے, اور اگر 8,000 ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے. 12,000 ہو جائے تب مسئلہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں نے ایکوریٹلی اپنی جو کنڈیشنز ہیں, اپنے گولز صحیح سیٹ نہیں کیے تھے اور انوائرمنٹ اسکیننگ پراپر نہیں تھی. اسی طرح اگر آپ کی کم ہو رہی ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے گولز پراپر سیٹ نہیں کیے, آپ صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہے, آپ کے پروسیسز میں کوئی مسئلہ ہے. دین یو ہیو ٹو ری تھنک فرام اسکریچ کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. سو پرفارمنس میجرمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے پرفارمنس اسٹینڈرڈ بتائے ہوئے تھے, سے مارکیٹ شیئر جو ہم نے گین کرنا ہے, جو ہم لوگوں نے سیلز کرنی ہے, جو ہم نے چرن ریٹ یعنی جو کنزیومر کا ڈیفیکٹ ریٹ ہے اس کو کم کرنا ہے, کسٹمر ریٹینشن کے جو ٹارگٹس ہیں کیا ہم وہ میٹ کر رہے ہیں, اگر نہیں میٹ کر رہے تو ڈیویشن پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, پازیٹیو ہے تو کیوں ہے, نیگیٹو ہے تو کیوں ہے. دس از پرفارمنس ڈائگنوسس. جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس جو بھی پرفارمنس میں ڈیویشنز آ رہی ہیں جو لمٹ سے باہر ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں, یعنی کہ ہم نے اپر اینڈ لوور لمٹ تو سیٹ کر دی ہوتی ہے کہ اگر جیسے میں نے کہا کہ سے ریٹینشن کے ٹارگٹس ہیں کہ ہم نے 50% کنزیومر جو ہمارا پروڈکٹ خریدے گا اس کو ریٹین کرنا ہے, تو اگر ہم 45% تک اچیو کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, 55% کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہے, اس سے کم کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں. اینڈ دین what will be the corrective actions, that is ہم ڈائگنوز کرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام کام کر سکیں, وہ تمام چیزیں دیکھ سکیں جس سے ہم اس پرابلم کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں یا
اگلی دفعہ ایسا پرابلم ارائز نہیں ہوگا. دین ٹائپس آف مارکیٹنگ کنٹرولز. مارکیٹنگ کنٹرولز کی کون کون سی ٹائپس ہیں؟ اینول پلان کنٹرول, پروفیٹیبلٹی کنٹرول, ایفیشنسی کنٹرول اینڈ اسٹریٹجک کنٹرول. لیٹس لک ایٹ دیز ون بائی ون. اپروچز ٹو اینول پلان کنٹرول. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سیلز انالیسس کرتے ہیں کہ کتنی سیلز ہو سکتی ہیں, پروجیکٹڈ سیلز کتنی ہونی چاہیے, کتنی سیلز ہم کر سکیں گے, کیا مارکیٹ کنڈیشنز ہوں گی, سیلز کن کن چیزوں سے افیکٹ ہو سکتی ہے, ان اکرنسز کے ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے. دین مارکیٹ شیئر انالیسس, ہمارا مارکیٹ شیئر کتنا ہے, کتنا ہم انکریز کر سکیں گے, کہ کون کون سے نیو انٹرنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے, کیا پروڈکٹ کے سبسٹیٹیوٹ ہیں جس کی وجہ سے پروڈکٹ اس مارکیٹ میں ہمارا شیئر کم ہو سکتا ہے, کیا ہماری ٹیکنالوجی یا پروڈکٹ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ تو نہیں ہو رہا, کیا کنزیومر جو ہے کسی اور ٹیکنالوجی کسی اور پروڈکٹ پہ شفٹ تو نہیں کر جائے گا. یہ تمام چیزیں ہم مارکیٹ شیئر انالیسز میں دیکھتے ہیں, یعنی کہ کرنٹ مارکیٹ شیئر کیا ہے اور فیوچر میں مارکیٹ شیئر کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے چینجز کو اس میں جو چینج لانے والے فیکٹرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین سیلز ٹو ایکسپینس ریشو, ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سیلز کتنی ہے اور ہمارا ایکسپینس کیا ہے, اور ظاہری بات ہے اگر ہمارا سیلز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور ایکسپینس کم ہے تو ہماری یہ جو ریشو ہے وہ 1 سے ابو ہوگی, اور اگر ہماری یہ ریشو 1 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہمارے ایکسپینس زیادہ ہیں, which is an alarming situation. دین فائنینشیل انالیسس, ہم فائنینشلی کیسا پرفارم کر رہے ہیں, فائنینشیل ہیلتھ کمپنی کی کیا ہے, کتنے ایسٹس ہیں, کتنے لائبلٹیز ہیں, ایسٹ ٹو لائبلٹی ریشو کیا ہے, نیٹ ورکنگ کیپٹل کتنا ہے, اور اس طرح کی تمام جو فائنینشیل ریشوز ہیں جو فائنینشیل ہیلتھ بتا سکتی ہیں ان کو ہم جو ہے چیک کرتے ہیں. دین مارکیٹ بیس اسکور کارڈ انالیسز, یعنی کہ مارکیٹ بیس مطلب ہم اپنی کمپنی کو مختلف کرائیٹیریا پہ مختلف کمپنیز کے ساتھ جو ہماری ہی مارکیٹ میں آپریٹ کریں اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کمپنی کی اسٹینڈنگ کس جگہ پہ ہے. دین اپروچز ٹو پروفیٹیبلٹی کنٹرول. پروفیٹیبلٹی کنٹرول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ کتنا پروفیٹیبل ہے, جس ٹیریٹری میں ہم آپریٹ کریں اس کی لوکریٹیونیس کیا ہے, ہمارا کسٹمر کون سا پروفیٹیبل ہے کون سا نہیں ہے, جو پروفیٹیبل ہے اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو لائبلٹی بن چکا ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں. دین کس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کون سا سیگمنٹ جو ہے وہ لوکریٹو ہے, زیادہ پروفیٹیبل ہے. دین ٹریڈ چینلز میں اور جو بھی آپ کے انٹرمیڈریز ہیں ان میں سے کون کون سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ہیں, کس چینل سے آپ زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں, کون سے چینل میں جو ہے وہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, اس کو بھی آپ کنٹرولز میں دیکھتے ہیں. دین آرڈر سائز, یعنی کہ جو آپ کو آرڈر پر کوئی بھی کسٹمر دے رہا ہے یا جو آپ اپنی سپلائی کا آرڈر کر رہے ہیں اس میں کون سا آرڈر سائز از دا موسٹ اکنامیکل. اگر آپ آرڈر سائز اس سے زیادہ انکریز کریں گے تب بھی آپ کو نقصان ہے, اس سے کم کریں گے تب بھی آپ کو نقصان ہے, اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا. دین ایفیشنسی کنٹرول اپروچز. ایفیشنسی کنٹرول اپروچز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز فورس کیسا پرفارم کر رہی ہے, کتنا ایفیشینٹلی پرفارم کر رہی ہے, کیا وہ اپنے ٹارگیٹس کو میٹ کر رہی ہے, ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کی ریچ کیا ہے, امپیکٹ کیسا ہے, ایک ایکسپوجر سے جو جتنے ایکسپوجرز ہم نے رکھے ہیں اس سے اویئرنیس لیول پہ کیا فرق پڑا ہے. تو اس طرح ہم ایفیشنسی جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ کی, سیلز پروموشن کی ایفیشنسی کے, جو ہم نے سیلز پروموشن لانچ کی تھی, فار ایگزامپل کوپنز لانچ کیے تھے, کتنے لوگوں نے اس کو ریڈیم کرایا, سیلز پہ اس کا کیا افیکٹ ہوا, کتنی انکریز ہوئی. دین ڈسٹریبیوشن, ہماری ڈسٹریبیوشن کتنی افیکٹو ہے, آرڈر ٹو فلفلمنٹ ٹائم کتنا ہے, فلفلمنٹ ٹائم میں کوئی لیگز تو نہیں ہے,
کتنا ایفیشینٹلی ہم پروڈکٹ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں, ڈیلیوری کی ایکوریسی کیا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کا آرڈر کسی کو ڈیلیور ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کے لیے گفٹس بھیجتی ہیں. جیسے آپ اگر کسی انٹرنیشنل چین کی بات کریں, سے ہم ایسٹا کی ایگزامپل لیتے ہیں. ایسٹا پہ آپ کی ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں اور کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں. کیا آپ نے جو آرڈر کی تھی آپ کو وہی چیز ملی ہے؟ یعنی کہ آپ فین آرڈر کرتے ہیں آپ کو اور آپ کو کراکری تو نہیں آ رہی. تو اس کی ایفیشنسی ٹریڈ چینلز کی, ڈسٹریبیوشن چینلز کی کیا ہے, اس کو بھی آپ چیک کرتے ہیں. دین اسٹریٹجک کنٹرول اپروچز, یعنی کہ اسٹریٹجک لیول پہ ہم لوگوں کے کیا کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں. مارکیٹنگ افیکٹونیس ریٹنگ انسٹرومنٹ, یعنی کہ ہم اوور آل مارکیٹنگ کی افیکٹونیس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مارکیٹنگ کی افیکٹونیس کیا ہے اور کتنی ہے. دین مارکیٹ آڈٹ کرتے ہیں ہم کہ ہم کس طرح سے مارکیٹ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس کو مارکیٹنگ آڈٹ کی کیا اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. دین مارکیٹنگ ایکسلنس ریویو, یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں ایکسلنٹ پریکٹسز کیا ہیں اور اس کو ریویو کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی کمپنی میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین کمپنیز ایتھیکل اینڈ سوشل رسپانسبلٹی ریویو, یعنی کہ ہم سوشلی اور ایتھیکلی کتنے رسپانسبل ہیں, اینڈ وی ٹرائی ٹو ریویو اٹ کہ کہاں کہاں پہ لیگ ہیں اور کہاں کہاں سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. ناؤ what is marketing audit? A marketing audit is a comprehensive, systematic, independent, periodic examination of companies' business units, marketing environment, objective strategies and activities with a view of determining problem area and opportunities and recommending a plan of action to improve company's marketing performance. Very long definition. لیکن it comprehensively says everything about what is marketing audit. Number one, marketing audit جو ہوتا ہے وہ comprehensive, systematic, independent اور periodic examination ہوتا ہے. یعنی کہ یہ ڈیٹیل میں ہر چیز کو دیکھتا ہے, سسٹمیٹکلی دیکھتا ہے, ایک طریقے سے طریقہ کار ہوتا ہے اس کو, اور انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی یہ آپ خود نہیں کرتے, انڈیپینڈنٹ لوگ آ کے کرتے ہیں اور یہ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے بعد ریپیٹ ہوتا رہتا ہے, یعنی اینولی, بائی اینولی, منتھلی, جس طرح بھی آپ رکھتے ہیں. اور یہ کس چیز کو ریویو کرتا ہے؟ آپ کی کمپنی کی ایکٹیویٹیز کو, آپ کے آبجیکٹیوز کو, آپ کے مارکیٹنگ انوائرمنٹ کو, ان سب کو, ان تمام چیزوں کو یہ ریویو کرتا ہے, انڈر مائکروسکوپ رکھتا ہے اور یہ ڈٹرمن کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پرابلم ایریاز کہاں پہ, نمبر ون. نمبر ٹو, اس میں اپرچونٹیز کہاں پہ اویلیبل ہیں. جب آپ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, مارکیٹ انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں دیکھتے ہیں اپرچونٹیز کہاں پہ اویلیبل ہیں, پرابلم کیسے کریٹ ہو سکتے ہیں, کوئی نیا سبسٹیٹیوٹ تو نہیں آ رہا, کوئی نیا مارکیٹ میں انٹرنٹ تو نہیں ہے, بارگیننگ پاور کسٹمر کی انکریز تو نہیں ہو رہی, کیا پرابلم ہو سکتے ہیں. اینڈ ریکمینڈ اے پلان آف ایکشن ٹو امپروو کمپنیز پرفارمنس, یعنی کہ مارکیٹ آڈٹ کے بعد ہم کمپنی کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کا ایک پلان دے دیتے ہیں. دین کریکٹرسٹکس آف مارکیٹ آڈٹ, یعنی کہ مارکیٹ آڈٹ کے کریکٹرسٹک کیا ہوتے ہیں, کمپریہنسو ہوتا ہے ایک تو, یعنی کہ اٹ از ویری ڈیٹیلڈ, یہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, آبجیکٹیو کو بھی دیکھتا ہے, آپ کے آپ نے آبجیکٹیو صحیح سیٹ کیے ہیں, یہ دیکھتا ہے آپ کی پرفارمنس صحیح ہے, مارکیٹ انوائرمنٹ میں کیا چینجز آ رہے ہیں. تو اٹ از ویری کمپریہنسو, نمبر ون. نمبر ٹو, اٹ از سسٹمیٹک, یعنی کہ ایک طریقہ کار سے چلتا ہے. نمبر تھری, اٹ از انڈیپینڈنٹ, یعنی کہ یہ
پرفارمنس جو آپ میجر کر رہے ہیں یا پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں یا پرفارمنس گیپس دیکھ رہے ہیں، اگر آپ خود دیکھیں گے تو شاید آپ صحیح فیصلہ نہ کر سکیں. سو اٹ شوڈ آلویز بی انڈیپینڈنٹ. تو ایک تھرڈ پارٹی کمپنی آ کے آپ کا مارکیٹ آڈٹ کرتی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از اٹ شوڈ بی پیریوڈک، یعنی کہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے بعد اس کو ریپیٹ ہونا چاہیے. بہت ساری کمپنی یہ مسٹیک کرتی ہیں کہ مارکیٹنگ آڈٹ وہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک ان کو کوئی پرابلم وہ فیس کرنا نہیں شروع کر دیتی. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے پھر آپ اس کو حل کرنے کی یا اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ پیریوڈکلی ہوتا رہے تو اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. I think that is enough for today. Thank you very much for listening to me. I'll see you in the last lecture, lecture number 32. Goodbye for now. Allah Hafiz.